बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में शोबा उर्दू की जानिब से बेटा आपसे मुखातिब हूं। यकीनन आप तमाम बच्चे अपने अपने घरों में अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि मेरा बेटा आप तमाम लोगों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारे पिछले लेक्चर का ही तसलसल है। हमने पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे रुदात, जिसमें हमने जो रुदात पढ़ी थी वो थी एक तफरीही मकाम की जो सैर है उस हवाले से। और आज उसी लेक्चर का अगला पार्ट है। आज हमारा ये रुदात के हवाले से एक नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ये भी रुदात नवीसी पर ही बेस करेगा। और आज हम जो बाकी हमारी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक रुदातें हैं उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे और उनको देखेंगे कौन कौन सी रुदात आज हम पढ़ते हैं। तो आइए बेटा अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अपने यूनिक नोट्स को लिए और अपनी रुदात निकालिए। आज हम जो एक क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल ये रुदात से आगाज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और अगली रुदातें पढ़ते हैं। उर्दू साल अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 में आज का हमारा मौजू है रुदात नवीसी। ये इसका नेक्स्ट लेक्चर है। रुदात नवीसी के लिए ये ज़रूरी हदायत हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके। ये वो अहम नकात हैं 5 कि रुदात के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये हम बेटा पढ़ चुके हैं। हमने ये रुदातें सारी डिस्कस कर ली थी। तारीख़ी मकाम की सैर हमने आखिरी रुदात पढ़ी थी। आज के इस लेक्चर में बेटा हम अपनी नेक्स्ट रुदात देखेंगे क्रिकेट मैच की जो रुदात है, यानी क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, और उस हवाले से आज इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। यूनिक नोट्स आपके पास हैं। गुज़िश्ता दिनों हमारे कॉलेज में खेलों का हफ़्ता मनाया गया, यानी गुज़रे हुए एक हफ़्ता पहले जो एक वीक पूरा स्पोर्ट्स डे के तौर पर, यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के तौर पर मनाया गया। तो खेलों के मुकाबले में सभी खेल शामिल थे, यानी दीगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी उसमें शामिल थीं। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल के मुकाबले भी तलबा ने बड़े शौक़ और वल्वले से देखे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतज़ार क्रिकेट मैच का था। क्रिकेट बरसगीर के अंदर नौजवानों का जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा हमारे लोगों में पाया जाता है, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि सब कॉन्टिनेंट पूरे के अंदर जो क्रिकेट का जो एक जोश और वल्वला है यहाँ के बच्चों में, यहाँ के यूथ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और हर उम्र के लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द हजरात, सब इसको बड़े शौक़ से देखते हैं। और यहाँ पर भी बेटा तलबा को जिस चीज़ का ज़्यादा इंतज़ार था वो क्रिकेट था, क्योंकि क्रिकेट यहाँ पर दिलचस्पी ज़्यादा है। गो कि क्रिकेट जो है वो एक इंग्लिस्तान का खेल है, यानी इंग्लैंड की तरह इंग्लैंड ने इसको मुतारफ़ करवाया दुनिया को, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये पूरे वर्ल्ड में इस खेल को पजीराई मिली और बरसगीर के अंदर इस खेल को बहुत ज़्यादा इसके साथ जो है यूथ जो है वो बसता है। तो जो साइंस और आर्ट्स के तलबा के दरमियान होना था, यानी मैच जो था वो साइंस और आर्ट्स के तालिब इल्मों के माबैन था, उनके बिटवीन था। मैं मुकर्रा वक्त से काफ़ी देर पहले क्रिकेट के मैदान में पहुंच गया। बहुत से तलबा मुझसे पहले भी आए थे, यानी बहुत से तलबा मुझसे पहले भी वहाँ मौजूद थे। यानी जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो उसकी मंजर कशी का पोर्शन है यहाँ वो डिस्कस हो रहा है। पिछली 2 लाइनें उसकी तारुफ था, तमहीद थी। अब थोड़ा सा आगे जब वो पहुंचा तो वहाँ उसने क्या देखा। दोनों टीमें नेट प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ थीं। जिसे सभी तलबा बड़ी तवज्जो से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद एम्पायर ग्राउंड में तशरीफ़ लाए। दोनों टीमों के कप्तानों को बुलाया गया। उनके आने पर टॉस हुआ। टॉस इसलिए किया जाता है कि फ़ैसला किया जाए कि बारी किसने पहले लेनी है। आर्ट्स की टीम के कप्तान की टॉस जीत लिया,
نے ٹاس جیت لیا اور سائنس کے طلباء کی ٹیم کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔ میچ شروع ہوا، یعنی اب یہ طے ہوا ٹاس کرنے سے کہ کون سی ٹیم پہلے باری لے گی اور کون سی ٹیم بالنگ کرے گی۔ تو آرٹس کے طلباء نے ٹاس جیت کر سائنس کے طلباء کو میچ کی دعوت دی کہ وہ پہلے بیٹنگ کریں۔ پہلے ہی اوور میں 2 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ سائنس کی ٹیم کے حمایتیوں پر تو جیسے اوس پڑ گئی ہو، یعنی ان کے اوپر ایک اداسی چھا گئی، وہ تھوڑے سے غمگین ہو گئے، وہ جو جوش تھا ان کا وہ کچھ ماند پڑ گیا۔ لیکن تیسری وکٹ کی شراکت میں وہ چوکے لگنے شروع ہوئے، ہر طرف ایک شور اور ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یعنی تیسری اور چوتھی وکٹ کا جو پارٹنرشپ تھی وہ بڑی جاندار رہی اور بہت اچھے سٹوکس، بہت اچھی شاٹیں دیکھنے کو ملی، یعنی چوکے چھکے لگائے گئے۔ طلباء اپنی شستوں سے اٹھ کر بیٹنگ کرنے والوں کو شاباش دے رہے تھے، کیونکہ حوصلہ افزائی جو کراؤڈ ہوتا ہے اس کی اپریسیشن سے بیٹسمین کو حوصلہ افزائی ملتی ہے، اس کا حوصلہ اور بڑھتا ہے اور زیادہ پرجوش ہو کے کھیلتے ہیں۔ تو داد جو ہوتی ہے وہ آکسیجن کا کام کرتی ہے، تو یہاں پر بھی تماشائیوں کی جو تالیاں تھیں، اس کی جو اپریسیشن تھی وہ کھلاڑیوں کے لیے ایک بہت ہی انرجی ٹونک، ایک انرجیٹک جذبے کو پروموٹ کرنے کے لیے تھی۔ تو میچ رفتہ رفتہ آگے بڑھنے لگا۔ 20 اوور کے میچ میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، تقریباً 1.5-2 گھنٹے میں 20 اوور مکمل ہوئے۔ 9 کھلاڑی آؤٹ ہوئے، جبکہ 142 رنز کا ہدف مخالف ٹیم کو ملا۔ یعنی سائنس کی ٹیم نے میچ کھیلا اور اپنی باری میں 9 کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے پر اس نے جو ہے 142 یعنی 142 رنز کا ہدف مخالف ٹیم یعنی آرٹس کی ٹیم کے سامنے رکھ دیا، جو کہ انہوں نے بھی مقررہ اووروں میں پورا کرنا تھا۔ اس کے بعد وقفے کے دوران میں کھلاڑی فروٹ اور مشروبات سے جی بہلاتے رہے، یعنی جہاں ان کی بریک ہوئی، وقفہ ہوا، تو وہاں کھلاڑیوں کو مختلف مشروبات اور فروٹس وغیرہ پیش کیے گئے۔ آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد آرٹس کے طلباء کی ٹیم کے اوپنرز بیٹسمین تالیوں کے شور میں کھیل کے میدان میں داخل ہوئے۔ بالنگ کا آغاز ہوا۔ پہلے ہی بال پر چھکا لگا تو وہ شور مچا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پھر تو ہر بال پر اگر چھکا چوکا نہیں تو 2 رنز ضرور بننے لگے۔ یعنی آرٹس کی ٹیم نے جارحانہ طریقے سے اپنی باری کا آغاز کیا۔ یہی وہ ترتیب ہوتی ہے جو واقعاتی ترتیب کو آہستہ آہستہ آب روداد میں آگے لے کر چلتے ہیں۔ ایک ٹیم کی باری ختم ہوئی، دوسری ٹیم آئی اور اس نے کس طرح سے کھیل کا آغاز کیا، تو یہاں بیٹا اس چیز کو روداد کے اندر آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ سائنس کے طلباء کی ٹیم نے بڑی کوشش کی کہ رنز نہ بنے، یعنی مخالف ٹیم کو روکنے کی صحیح کرتے رہے کہ رنز نہ بنے یا جلدی سے جلدی مخالف ٹیم کے کھلاڑی آؤٹ ہو جائیں، لیکن ان کی ایک نہیں چل رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میچ ان کے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا تھا۔ کپتان بالنگ کروانے والوں کو ہدایات تو دے رہا تھا، لیکن بیٹسمین تھے کہ رنز بنانے کی مشین بنے ہوئے تھے۔ یعنی سائنس کے طلباء کی ٹیم کے جو کیپٹن تھے وہ اپنے بالروں کو بار بار سمجھاتے تھے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ رنز کو بڑھنے سے روکیں، لیکن کھلاڑی جو تھے آرٹس کی ٹیم کے وہ رنز بنانے کی مشین بنے ہوئے تھے، یعنی بہت زیادہ تیز کھیل رہے تھے، یعنی ان کو رن بنانے سے روکنے میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ 10 اوور ختم ہوئے تو 98 رنز بن چکے تھے، 98 یعنی 98 رنز بن چکے تھے، لیکن پھر پے در پے وکٹیں گرنے لگیں۔ آرٹس کی ٹیم کے کھلاڑی آؤٹ ہونے لگے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں ٹیموں کے درمیان ایک توازن کی کیفیت پیدا ہو گئی،
یعنی دونوں ٹیموں ایک دوسرے کے قریب پہنچ گئے، یعنی اب وہ کسی حد تک ان کو روکنے میں کامیاب ہوئے کیونکہ ان کے کچھ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے، جس سے رن بنانے کی رفتار میں کمی واقع ہوئی اور میچ جو ہے وہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہونے لگا۔ اب دونوں ٹیموں کے حمایتی برابر اپنی اپنی ٹیم کی ہمت افزائی میں مصروف ہو گئے۔ اب دونوں طرف سے فل سپورٹ کی جا رہی تھی، جو آرٹس کے اسٹوڈنٹ تھے وہ آرٹس کے کھلاڑیوں کو سپورٹ کر رہے تھے، جو سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے وہ سائنس کے کھلاڑیوں کو سپورٹ کر رہے تھے، سپورٹ کرتے جا رہے تھے۔ دونوں ٹیمیں ہی جیتنا چاہتی تھیں اور ان کے حمایتی اس سے بھی زیادہ پرجوش تھے۔ چھٹی وکٹ کی شراکت میں ایک دفعہ پھر رنز کی رفتار تیز ہو گئی۔ 15ویں اوور کے اختتام تک میچ کے نتیجے کا اندازہ ہو گیا کہ آرٹس کے طلباء کی ٹیم یقینی فتح کے قریب ہے، لیکن کرکٹ میں تو ایک ایک بال کی اہمیت ہوتی ہے اور پھر یہ ضرب المثل بھی تو ہے کہ جب تک سانس تب تک آس، یعنی جب تک سانس چلتی ہے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ اور یہی کرکٹ کی خوبصورتی ہے، یہی اس کھیل کی دلچسپی ہے کہ اس میں کہانی کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا امید تھی، 15ویں اوور تک تو سچویشن کلیئر ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ امید کی جا سکتی تھی کہ کچھ پانسا پلٹ سکتا ہے۔ بالرز میچ بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، یعنی سائنس کی طلباء کے جو ٹیم کے بالرز تھے وہ بھرپور کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی کوششیں بارآور ثابت نہ ہوئیں اور 18ویں اوور کے پہلے بال پر لگنے والے چوکے نے آرٹس کے طلباء کی ٹیم کو جتوا دیا، یعنی میچ آرٹس کے طلباء جیت گئے اور یہ فیصلہ ہوا 18ویں اوور کی آخری بال کے، جو پہلی اوور کی پہلی جو بال تھی اس کے اوپر اس بات کا فیصلہ ہو گیا کیونکہ چوکا لگا، جو ریکوائرڈ رن تھے وہ یہاں پورے ہو گئے۔ جیتنے والی ٹیم گراؤنڈ میں پہلے تو خدا کے حضور سربسجود ہوئی، یعنی اللہ کے آگے جھک گئی، انہوں نے گراؤنڈ میں سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، یعنی جب انسان شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عزت اور توقیر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو پھر یہی پھر خوشی سے ناچنے لگے اور خوشی کا اظہار کرنے کا ایک یہ خوبصورت منظر تھا جو اپنی آنکھوں سے یہاں میں نے دیکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا بیٹا؟ اس کے بعد اختتامی حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ پرنسپل صاحب نے جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی عطا کی اور طلباء کو کھیلوں کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی اور تاکید کی کہ سبھی طلباء کسی نہ کسی کھیل میں ضرور شریک ہوا کریں۔ سپورٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کھلاڑیوں کو اس بات کی تاکید کی گئی کیونکہ ایک صحت مند ذہن کے لیے صحت مند جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کھیل جو ہیں ہماری جسمانی ورزش کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ تو یہاں پر پرنسپل صاحب نے اپنے ایڈریس کے اندر، اپنے خطاب کے اندر کھلاڑیوں کو اور بچوں کو بالخصوص جو باقی طلباء تھے ان کو اس بات کی اہمیت کا احساس دلایا۔ کھیلوں کے ہفتے کا یہ آخری مقابلہ تھا۔ پرنسپل صاحب نے اگلے دن کی چھٹی کا اعلان فرمایا تو سبھی طلباء خوشی کے مارے زور زور سے تالیاں بجاتے ہوئے گھروں کو روانہ ہوئے۔ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ میچ پر تبصرہ کرتے ہوئے گھر کو چل پڑا۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہوئی، یہ روداد یہاں مکمل ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، اب نیکسٹ روداد ہے مقابلہ حسن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیٹا 2019 میں یہ بورڈ کے امتحان میں بھی آ چکی ہے لاہور بورڈ کے اندر، اور دوسرے شہروں کے جو مختلف بورڈز ہیں اس میں بھی یہ روداد کئی مرتبہ آئی ہے پیپر میں۔ نبی آخر الزمان سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، یعنی دین حق کی جو پہلی شرط ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس کے فرشتے اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، مسلمان مدحت رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف، رسول مقبول کی تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی ایمان کا لازمی جز ہے رسول اللہ کی محبت، اور اس سلسلے میں پوری دنیا کے مسلمان اپنے نبی سے اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اور اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو سمجھتے ہوئے ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور بالخصوص نعتیہ مقابلوں کا، یا نعت پڑھی جاتی ہے، نعت لکھی جاتی ہے، اور منظوم ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور جو منظوم ہدیہ عقیدت جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو لہٰذا ہمارے کالج میں ہر سال محفل نعت منعقد ہوتی ہے۔ اس سال بھی صبح 10 بجے ڈاکٹر نثار آڈیٹوریم میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ نقابت کے فرائض اردو کے استاد نے سر انجام دیے۔ مہمان خصوصی وزیر تعلیم تھے۔ صدارت کالج کے پرنسپل صاحب نے کی۔ کسی بھی رودات کے اندر اس کا وہ کہاں ہو رہی ہے، کب ہو رہی ہے، کون صدارت کر رہا ہے، کون مہمان خصوصی ہوگا، کس جگہ مقام اور جگہ کا تعین بھی کرنا ہوتا ہے، ہال میں ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہاں پر رودات کے جو آپ کو بنیادی اصول و ضوابط جو ضروری ہدایات تھیں، یہ اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو پہلی 2-3 لائنیں تمہید کے طور پر اور باقی پروگرام کے حوالے سے آگے بڑھتی ہیں۔ تقریب کا آغاز، جب میں وہاں پہنچا تو تقریب کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہوا، کیونکہ ہم لوگ ہر چیز کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ پرنسپل صاحب نے مقابلہ حسن نعت کا، پرنسپل صاحب نے تعارفی کلمات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے چند گوشوں کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اگر بات کرنا چاہیں تو شاید ہماری پوری زندگیاں بھی کم پڑ جائیں، لیکن کیونکہ ایک تقریب ہے، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے پرنسپل صاحب نے اللہ تعالیٰ تلاوت کے بعد آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بچوں کے سامنے کچھ ان چیزوں کا ذکر کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کو طلباء کو سمجھنے میں رہنمائی فرمائی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رفتہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد مقابلہ حسن نعت کا آغاز ہوا۔ حسن مجتبیٰ نے خوبصورت طرز پر نعت پیش کی۔ اقبال کا کلام اور حسن مجتبیٰ کی آواز یادگار منظر تھا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے، ایک طالب علم آئے جن کا نام حسن تھا، انہوں نے آ کر حضرت علامہ اقبال کا جو کلام ہے وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں پڑھا، تو سنایا، سننے والوں کو بہت اس نے محظوظ کیا، اور وہ جو نعت تھی وہ تو کمپلیٹ، انہوں نے اشعار زیادہ پڑھے تھے، لیکن رودات میں ہم ایک آدھ شعر کا ذکر کرتے ہیں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حسن مجتبیٰ کے بعد بلال رضا نے خوش الحانی سے یعنی خوبصورت آواز میں نعت پڑھی اور سمع باندھ دیا، یعنی سامعین پر بہت گہرا اثر ہوا۔ حاضرین محصور ہو گئے، یعنی ان کی آواز کا ایسا جادو تھا جس نے سننے والوں کے اوپر ایک سحر طاری کر دیا۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمیدہ نمیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لرزیدہ لرزیدہ۔ تو قدم جو ہے وہ لرزیدہ ہیں۔ جب وہ اس شعر پر پہنچا تو نگاہ عشق و مستی میں نمی اتر آئی، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ میں نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ اس خوبصورت شعر کے بعد ایک اور طالب علم عبداللہ نے نعت رسول مقبول پیش کی۔ خوش الحانی اور خوبصورتی کلام کا حسین امتزاج سامنے تھا، یعنی ان کی آواز بھی خوبصورت تھی اور کلام بھی بہت خوبصورت تھا۔ اور وہ جو شعر یہاں پر روداد میں پیش کیا جا رہا ہے، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی، سارے اعزاز فضیلت والے سرکار کی نسبت سے ملا کرتے ہیں، کاش وہ لمحہ بھی آ جائے کہ ہم سب سے کہیں، کاش وہ لمحہ بھی آ جائے کہ ہم سب سے کہیں، کوئے طیبہ ہے ٹھکانہ اپنا، آج کل ہم بھی مدینے میں رہا کرتے ہیں۔ تو عبداللہ کے بعد، ان خوبصورت اشعار کے بعد، عبداللہ کے بعد سال دوم کے طالب علم ابو بکر نے خوبصورت کلام اور دلنشین آواز کے ساتھ مظفر وارثی کی منظوم ہدیہ عقیدت بحضور سرور کونین پیش کیا، یعنی بارگاہ رسالت میں پیش کیا، اور جو انہوں نے اپنا ہدیہ عقیدت پیش کیا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی، تو سمندر ہے میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیرا راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا۔ بہت سے طلباء نے بس بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے پھول نچھاور کیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوبصورت ہدیہ نعت پیش کیا۔ مصنفین کے فرائض اسلامیات کے اساتذہ سر انجام دے رہے تھے۔ بلال رضا، حسن مجتبیٰ، عبداللہ کو بالترتیب اول، دوم اور سوم انعام کا حقدار قرار دیا گیا۔ مہمان خصوصی نے انعامات تقسیم کیے۔ مہمان خصوصی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کی پیروی کو دنیاوی اور اخروی یعنی آخرت کی نجات کا ذریعہ قرار دیا۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہی کیوں نہ ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب کے لیے مکمل نمونہ موجود ہے۔ بے شک رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آخر میں حاضرین محفل کی کھانے پینے کے مختلف لوازمات سے توازہ کی گئی، یعنی وہاں پر اس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد محفل اختتام پذیر ہوئی اور اس کی حسین یادیں لے کر میں اپنے گھر کو لوٹ آیا۔ جی بیٹا، اب نیکسٹ روداد پہ چلتے ہیں۔ ہماری اگلی روداد ہے کھیلوں کے سالانہ دن کی روداد، اور اس میں جو انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔ یونانی کہاوت ہے کہ ایک صحت مند ذہن کے لیے ایک صحت مند جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جسمانی صحت مندی کے لیے کھیل کود اور ورزش کرنا بڑا ضروری ہے۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے انسان میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، باہمی تعاون کی تربیت ہوتی ہے، منزل کے حصول اور کامیابی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ کھیلوں کی اسی اہمیت کے پیش نظر تعلیمی اداروں میں سالانہ کھیلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، یعنی اسپورٹس ایکٹیویٹیز کا ایک اہتمام کرتے ہیں تعلیمی ادارے۔ یہ ابتدائی تمہید، آغاز، تعارف
جو لکھنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا اس کے مطابق یہ ابتدائی تعارف ہے۔ اور انسانی جسم کو مشین اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر مشین کے سارے پرزے کام کرتے رہیں گے تو مشین صحیح طریقے سے چلتی رہے گی، اگر کسی پرزے میں خلل آ جائے تو مشین کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسانی جو ذہن ہے اس کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے ہمیں اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے کالج میں سالانہ کھیلوں کا انعقاد ہوا۔ کھیلوں کے مختلف مقابلے پورا ہفتہ جاری رہے۔ آخری دن مقابلوں کے فائنل تھے۔ کھیلوں کا آغاز صبح 10 بجے ہونا تھا۔ میں 9:30 بجے کے قریب کالج گراؤنڈ میں پہنچا تو طلباء کی اکثریت گراؤنڈ میں موجود تھی۔ کہاں ہو رہا ہے یہ مقابلہ، کس ویک میں ہو رہا ہے، گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، پھر وہاں وہ پہنچتے ہیں اور سارا منظر پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف ایک شامیانہ نصب تھا جس میں اساتذہ کرام، پرنسپل صاحب اور مہمان خصوصی نے تشریف فرما ہونا تھا، جبکہ طلباء کھیل کے میدان کے چاروں طرف بنی ہوئی سیڑھیوں پر براجمان تھے یعنی تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر طرف ایک جوش و خروش کی کیفیت تھی۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیے بیٹا۔ پرنسپل صاحب، مہمان خصوصی، ڈی پی آئی کالجز تھے اور اساتذہ کرام کے ہمراہ پنڈال میں تشریف لائے تو طلباء اپنی اپنی جگہوں پر احتراماً کھڑے ہوئے اور تالیاں بجا کر آنے والے مہمانوں کا استقبال کیا۔ تعلیمی اداروں میں بچوں کی تربیت کے لیے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے یہ آداب سیکھنا بھی ضروری ہوتے ہیں۔ ایسے کھیلوں کے انعقاد سے بچوں کے اندر اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرنے کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں جب وہ پنڈال میں مہمان اور پرنسپل صاحب تشریف لائے تو بچوں نے والہانہ طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ نظامت کے فرائض کالج کے ہر دل عزیز پروفیسر رضی حیدر سر انجام دے رہے تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوا۔ سال اول کے قاری علی احمد نے تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام مجید کے بعد نعت رسول مقبول پڑھنے کی سعادت سال دوم کے ندیم عباس نے حاصل کی۔ کسی بھی کام کا آغاز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بابرکت نام سے کیا جاتا ہے، اور یہ جسمانی ورزشوں کا یہ جو کھیلوں کا جو انعقاد ہوا ہے، اس تقریب کی کو جو آغاز ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام سے کیا گیا ہے۔ سالانہ کھیلوں کا آغاز مارچ پاس سے ہوا۔ سلامی کے چبوترے پر پرنسپل صاحب، مہمان خصوصی، چیئرمین سپورٹس کمیٹی کو بلایا گیا۔ سب سے پہلے گولا پھینکنے کا مقابلہ ہوا، پھر تھالی اور نیزہ پھینکنے کے مقابلے ہوئے۔ تماشائی طلباء کی طرف سے ہلا گلا ہو رہا تھا۔ کھلاڑیوں کے جیتنے پر بھرپور تالیاں بجا کر انہیں داد دی جا رہی تھی۔ اس کے بعد مختلف قسم کی دوڑوں کے مقابلے ہوئے۔ سب سے زیادہ دلچسپی 100 میٹر دوڑ اور بوری دوڑ یعنی سیک دوڑ میں دیکھی گئی۔ یہ بوری میں اپنی ٹانگیں باندھ کر اس میں اچھل کر ایک مطلوبہ ہدف تک پہنچنا ہوتا ہے، اس ریس کو بوری دوڑ بھی کہتے ہیں۔ کھیلوں کے سالانہ دن کا ایک مقابلہ سائنس اور آرٹس کے طلباء کے درمیان دوستانہ کرکٹ میچ تھا۔ مقابلہ شروع ہوا تو تماشائی طلباء 2 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ آرٹس کے طلباء اپنے اساتذہ اور سائنس کے طلباء سائنس کے اساتذہ کی طرف ہو گئے۔ یوں لگتا تھا کہ کرکٹ میچ گراؤنڈ میں نہیں بلکہ تماشائیوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ بڑے زور شور سے میچ ہو رہا تھا۔ چونکہ میں آرٹس کا طالب علم تھا، اسی لیے لامحالہ میری ہمدردیاں بھی آرٹس کے اساتذہ کے ساتھ تھیں، اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب آرٹس کے اساتذہ نے میچ جیت لیا۔ اس میچ کے فیصلے کے بعد تقسیم انعامات کا مرحلہ آیا۔ ڈی پی آئی کالجز اور پرنسپل صاحب
اسٹیج پر تشریف لائے تاکہ جیتنے والے کھلاڑیوں کو انعامات عطا کریں۔ تالیوں کی گونج میں خاصی دیر یہ سلسلہ جاری رہا۔ انعامات لینے والے طلباء کی تصاویر مہمان گرامی اور پرنسپل صاحب کے ساتھ بنائی جا رہی تھیں، کیونکہ یہ یادگار تصویریں ہوتی ہیں جو بچے کی ایک خوبصورت یادوں کا حصہ ہوتی ہیں جب وہ کسی مقابلے میں انعام حاصل کرتا ہے، جس سے اس کی اندر حوصلہ افزائی پیدا ہوتی ہے۔ جب انعامات دینے کا سلسلہ مکمل ہوا تو مہمان خصوصی سے درخواست کی گئی کہ وہ حاضرین کو اپنے قیمتی خیالات سے نوازیں، کیونکہ بڑوں کی نصیحت جو ہوتی ہے بچوں کے لیے ان کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں وہ بچوں کی زندگی کے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں۔ مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ جس ملک میں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ طلباء میں کھیل کود کی رغبت اس بات کی آئینہ دار ہے کہ ہماری نوجوان نسل زندگی کے بارے میں صحت مند رویہ رکھتی ہے۔ یعنی بچے کھیلوں میں حصہ اس لیے لینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی کو مثبت طریقے سے گزارنے کی طرف راغب ہیں۔ ڈی پی آئی کالجز ہونے کے ناطے انہوں نے ہمارے کالج میں سپورٹس کے سامان کے لیے 5 لاکھ روپے کی گرانٹ کا اعلان بھی کیا تاکہ ان کھیلوں کو اور فروغ دیا جا سکے حکومتی سطح پر۔ آخر میں پرنسپل صاحب نے صدارتی کلمات کہے۔ انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود پر ضرور توجہ دیں، کیونکہ انسانی جسم اگر صحت مند ہو تو وہ کوئی کام بھی بہتر طور پر اگر صحت مند نہ ہو تو کوئی بھی کام وہ بہتر طور پر انجام نہیں دے سکتا۔ لیکن ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھائی اور کھیل کود میں توازن رکھے۔ یعنی کھیلے ضرور لیکن صرف کھیلنے ہی پر انحصار نہ کرے بلکہ پڑھائی پر بھی توجہ دے، یعنی اپنے فارغ اوقات میں کھیل کو اپنا مشغلہ بنائے بنسبت کے پڑھائی کا حرج ہو۔ اپنے صدارتی خطبے کے آخر میں پرنسپل صاحب نے اگلے دن کی چھٹی کا اعلان کیا تو طلباء نے خوشی سے وہ نعرے لگائے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی اور ہم خوشی خوشی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ یعنی یہاں پر یہ تقریب ختم ہوئی، طلباء کو چھٹی مل گئی اور پھر جب اور سب لوگ جو ہے اپنے گھروں کو چل پڑے۔